बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मुनीफ फारूक ने यह दावा किया है कि 2029 के बाद भी उन्हें यही चेहरे नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं ये मेरा तज्जिया नहीं है, ये मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कर रहा हूँ। तो वज़ीर आज़म ने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत भी दे दी है, हालांकि सिस्टम पर 100% ग्रिप नज़र आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की फिर ज़रूरत क्या है? आपने कभी गौर करने की कोशिश की कि इंसानी तारीख़ में, यानी जितनी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री, उसमें सबसे ज़्यादा सरमायाकारी किस चीज़ पे हुई है? किया कभी गौर? नहीं। किस चीज़ पे हुआ है सबसे ज़्यादा सरमायाकारी? आप अंदाज़ा लगाएं। शायद हेल्थ या डिफेंस? नहीं, सबसे ज़्यादा जो बेसिकली हेल्थ, आपने पार्ट ऑफ इट आपने जो है वो एड्रेस कर दिया, लेकिन जो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है इंसानी तारीख़ में वो है इमॉर्टल अच्छा होने की। सही, यानी आप अपनी ज़िंदगी को दवाम बख्शें, तूल बख्शें, अमर हो, तवील ज़िंदगी। सही। और उसके लिए फिर आप ये आब हयात, ये अमृत, ये एलिक्सर ऑफ लाइफ, ये क्या है? ये यही है कि जो इंसानी तारीख़ को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तौसीफ़ पसंदी के रुझानात से अटी पड़ी है। और जितनी मालूम हिस्ट्री है उसमें ये जो नशा शाही है, ये इंसान को बहीमियत के ऊपर भी मजबूर करता है, ये ऐसे ऐसे काम करवाता है, ऐसी ऐसी कहानियाँ रकम होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा फ़िलोसॉफ़िकल नहीं होना चाह रहा, लेकिन इस वक्त देखें ये बात कोई भी बंदा तज्ज़िये की बुनियाद पे या इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं, कॉमन सेंस की बुनियाद पे करनी चाहिए ये बात कि ये जो 2029 है वो ये भी चाहते हैं कि 2035 में भी वही चेहरे हों, वो 2041 में भी वही चेहरे हों, 2050 में भी वही चेहरे हों। ये तो इंसान की जबिल्लत और फितरत में शामिल है। बहुत से पहले भी ऐसे आए और चले गए। हाँ, तो इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखें, ये जो प्लान है ना, इस प्लान में अभी जब हम शहर इक़्तिदार में बात कर रहे हैं, आपने बड़ी आगाज़ में ज़बरदस्त बात की। आपने कहा कि सिस्टम पे गिरफ्त जी, तो गिरफ्त आपको अब 3.5 साल में ये वो मौका है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा गिरफ्त नज़र आती है हुकूमत की। जी, कि हुकूमत जो है वो तकरीबन हर चीज़, देखें 26 में आईनी तरमीम हो चुकी, अदलिया कंट्रोल में, अदलिया का मामला क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या है, मीडिया क्या है, पीका है। फिर उसके बाद अगर कोई अपनी लाइन क्रॉस करके बात करता है, तनकीद करता है या तनकीद में एक हद से ज़्यादा चला जाता है, तो उसके लिए सरकारी मेहमान, उसके लिए भी टोटके और सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो जाहिर है कि सिस्टम के ऊपर गिरफ्त तो बड़ी बेहतरीन हासिल कर ली है, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन ये जो पुरसकून आपको बग़ैर तलातुम का समंदर नज़र आता है ना, इसकी पोशीदा लहरों में, इसके ज़ेरे ज़मीन जो एक इरताश मौजूद है और उसमें जो एक उछाल मौजूद है ना, वो है असल साइंस। पहले आप ज़रा, मैं आपको सुनवा देता हूँ, ज़रा सुन लें कि मुनीफ फारूक ने बात क्या की है, सो दैट द कॉन्टेक्स्ट इज़ क्लियर। मुनीफ फारूक साहब ने ये अपने व्लॉग में भी बात की और ARY पे मोहम्मद मालिक के शो में जो गुफ्तगू की, उसने भी ये कहा, आज बैरिस्टर साहब ने भी कहा कि यार मुझे वो मिलना चाहिए। नहीं, फ्रॉम द नज़र चीज़ें आ रही हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, और ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल खबर की बुनियाद पर, कि मुझे तो ये जो सिलसिला नज़र आ रहा है, ये ना सिर्फ अभी नज़र आ रहा है, बल्कि बहुत मोहतात तरीके से मैं आपको कहूँ कि मुझे तो ये 2029 के बाद भी कुछ ऐसे ही कुछ नज़र आ रहा है। ऑल्दो इस तरह की बातें पाकिस्तान में पहले हुई हैं, बड़े बड़े प्लान्स बने हैं, लेकिन वो तो अल्लाह को पता है कि आगे क्या होगा। लेकिन जो फिलहाल मैं हालात देख रहा हूँ, आप इतनी कन्विक्शन से शहबाज साहब की आपने 2029 की बात नहीं की। नहीं, मैं दूसरी साइड करते थे। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो नजर आ रहा है, जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, वही चेहरे आपको शायद आगे भी नजर आएंगे इन एवरी विच वे। सबसे बड़ा इशू बनता है, पीके बात करती है जी। अच्छा, इसमें देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इसमें जो मुद्दा बयान कर रहे हैं ना मुनीफ फारूक साहब, वो बिल्कुल ऐसे ही है। ख्वाहिश ये ज़ाहिर है कि होती है हर किसी की। हमने यानी कि इवन मेरी रिपोर्टिंग लाइफ में परवेज़ मुशर्रफ साहब की मिसाल, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, वो जो कहती थी कि 10 मरतबा भी जो है वो वर्दी में इलेक्ट करवाएंगे, और परवेज़ मुशर्रफ साहब कहते थे कि वर्दी मेरी खाल है। और इमरान खान साहब के दौर में 10 साला मंसूबे के ऊपर बड़ी बात होती थी कि 10 साला मंसूबा है, जनरल बाजवा होंगे, फिर जनरल फैज़ होंगे, फिर जनरल फैज़ जिस वक्त आर्मी चीफ़ होंगे, उस वक्त वो जो आसिफ गफूर साहब हैं वो DGI बन जाएंगे। जब वो जिसे फैज़ हमीद कहते हैं, फैज़ हमीद साहब रिटायर होंगे तो आसिफ गफूर जो है वो आर्मी चीफ़ बन जाएंगे और इमरान खान विल रिमेन द प्राइम मिनिस्टर। तो वो भी तो जाहिर है कि एक 10 साला प्लान था, तो अभी भी 10 साला प्लान है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आज आपको चंद
عجیب و غریب سے ٹکر آپ نے دیکھا کہ تمام میڈیا سکرینز کے اوپر جھلملانے لگے اور اس کے فالو اپ میں اچانک سے جو ہے وہ پھر خبریں چلنے لگیں اور ایک ڈسکشن کریٹ ہو گئی کہ بھئی اسد کیسر سے اور بیرسٹر گوہر سے ملاقات کی شہباز شریف نے، ہاتھ ملایا خود جا کر اسمبلی میں. اچھا اس کے علاوہ بھی کہ ان سے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے، مذاکرات کی پیشکش. خبریں کیا چلیں؟ خبریں یہ چلیں کہ جناب الیکشن کے جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کر دی. یہ باقاعدہ ابھی ایکسپریس نیوز سے جو ہے وہ میں یہ خبر پڑھ رہا ہوں، سب چینلز پر چل رہی ہے. ہاں، وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کر دی. رپورٹ کے مطابق ذرائع نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بیٹھ کر بات کرنے کی پیشکش کر دی. شہباز شریف نے چیئرمین پی ٹی آئی سے کہا کہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، مذاکرات ہی تمام چیزوں کا حل ہے، پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ بیٹھ کر بات کر لیں. بیرسٹر گوہر نے مکالمے کے جواب میں انشاءاللہ کہا. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے بھی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کر رکھی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور بیرسٹر گوہر کے درمیان مکالمہ مخصوص نشستوں کے فیصلے سے قبل ہوا. قومی اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف اٹھ کر بیرسٹر گوہر سے مصافحہ کرنے بھی آئے. ایک یہ خبر چلی، پھر دوسری خبر یہ چلی کہ پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم کی اس پیشکش پر مثبت اشارہ جو ہے وہ دیا ہے. وہ خبر کیا چلی؟ وہ سما کے اوپر چلی. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش پر پی ٹی آئی نے مثبت اشارہ دیا ہے. معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا ہے کہ مذاکرات ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور پارٹی مشاورت کے بعد ہی اس پر رد عمل دے گی. اسد کیسر نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نے اچانک مذاکرات کی بات کی ہے جس پر فوری رد عمل دینا ممکن نہیں. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی رہنماؤں بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر سے ملاقات کر کے مذاکرات کی پیشکش کی تھی اور وغیرہ وغیرہ. پھر انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے تو بڑا اس کے اوپر مثبت رد عمل دیا ہے. آپ انسانی تاریخ اٹھائیں، آپ اس کو پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ جو مغل، آپ کرامت مغل بھی ہیں تو پھر جو مغلوں کے ہاں جو کچھ ہوتا رہا، شاہ جہان کے ساتھ کیا ہوا، تو ہر جگہ پر جو گیم آف تھرونز ہوتی ہے، آپ ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں. کیسا؟ میں اب ساری ٹائم لائن بنا رہا ہوں. آپ ٹائم لائن بنائیں، آپ میرے خلاف چارج شیٹ بالکل بنائیں، لیکن یہ خواہش ضرور ہوتی ہے. لیکن جب آپ، اور یہ گزشتہ 3.5 سال میں 1 2 4 8 نہیں، میں صحافیوں کی بات کر رہا ہوں، میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، میں اور بہت سارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو پیشکشیں ہوئی ہیں. اچھے بچے بن جائیں، عیش کریں گے، ساتھ ملا لیں. آپ کو جو ہے وہ آفرز کی جاتی ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کو جناب لارے لگائے جاتے ہیں اور چیزوں کو سسٹم پہ اپنی گرفت جو ہے وہ مضبوط رکھنے کی، قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اصل سوال یہ ہے کہ عین وہ وقت جب آپ بہت ہی مضبوط نظر آ رہے ہوں تو پھر آپ جب مذاکرات کی آفر کرتے ہیں یا پیشکش کرتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ جو امریکہ کا افغانستان میں ایک معاملہ تھا، ایک بار بار امریکی صدور کی طرف سے، امریکی عہدیداروں کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ وی ول ٹاک فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ، کہ ہم بات چیت اس وقت کریں گے، ہم مذاکرات اس وقت کریں گے جب ہم ایک ایسے مضبوط پوزیشن میں پہ ہوں گے، ایک ایسے ہائی پیڈسٹل پہ موجود ہوں گے، ایک ایسے مقام پر موجود ہوں گے جہاں سے ہمارا مدعا جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا. بالکل صحیح. لیکن تحریک انصاف نے یا عمران خان نے پریکٹیکلی اسپیکنگ کہ جو بات بار بار کہی جا رہی تھی ان کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ 2 سال چپ کر کے بیٹھ جائیں، 3 سال چپ کر کے بیٹھ جائیں، چلے جائیں. ہاں، تو وہ تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ 1.5 سال سے زیادہ تو گزر گیا. 1.5 سال سے زیادہ گزر گیا. 2 سال ہونے، اگست میں عمران خان کو 2 سال جیل میں ہو جائیں گے. ہاں، تو آپ اگر وہ خاموش ہو جاتے اور اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تو اصل کوشچن یہ تھا کہ پھر آپ کی پولیٹیکل سٹینڈنگ کہاں رہ جائے گی، ویلیو کوئی نہ ہو. ابھی سوال یہ ہے کہ آپ سے اس وقت جو مذاکرات ہیں، ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ مذاکرات کرنے اور آپ نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ اچھا بچہ بنا کے رکھا جائے. جو بڑی حد تک آپ دیکھیں کہ ابھی اندر جو انٹرنل ایک کریٹ ہوئی ہے لڑائی، آپ تحریک انصاف کے لوگوں سے بات کریں، جتنا پریشان تحریک انصاف کے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ اس وقت نظر آتی ہے، یعنی میں ٹاپ کے لوگوں کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے بڑی مشکلات جھیلی ہیں، جو اسمبلیوں میں موجود ہیں، جنہوں نے اپنی لائلٹیز جو ہیں وہ تمام تر پریشر کے باوجود تبدیل نہیں کی، ان کو آفرز آئیں، وہ ٹھکرائی گئیں، مشکل حالات سے گزرے، اس کے باوجود وہ کھڑے رہے، وہ آج بددل نظر آتے ہیں. لیکن حکومت کو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، ابھی جس بنیاد کے اوپر جہاں پہ آپ کو جو گیم چینجر نظر آتا ہے، پولیٹیکل گیم چینجر، وہ نظر آتا ہے مئی کا مہینہ، جس میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک سچویشن کریٹ ہوئی
اور اس کے بعد سے حکومت کا, اداروں کا ایک مکمل کنٹرول جو ہے وہ ایون پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے اس پہ نظر آتا ہے. پھر آپ یہ کرنٹ سینیریو میں دیکھ لیں جہاں امریکہ کے ساتھ آپ کے معاملات جو ہیں وہ بڑے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن اس میں پھر آپ خود سے سوال کرتے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کو محاذ جنگ پر شکست دی, جی, بھارت کو سفارتکاری کے محاذ پر شکست دی, پاکستان نے جن ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت ویکر اس پر چلے گئے تھے ان کو ریوائیو کیا. صحیح. پاکستان کو جو عالمی سطح کے اوپر ایک تنہائی کا سامنا تھا وہ ختم ہونے کا سلسلہ شروع ہوا. بٹ دا مین کور کوسچن ریمینس کہ کیا انڈیا سے جنگ جیتنے سے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آ گئی؟ نہیں. کیا روزگار کے بہترین مواقع پیدا ہو گئے؟ کیا پاکستان میں جو کرپشن کا پرسیپشن کا معاملہ ہے وہ ختم یا ایکچوئل کرپشن کا معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا؟ ہمارے تو ایک ایک ادارے میں جس طریقے سے ایک ایک محکمے میں, ایک ایک شعبے میں جس طریقے سے یہ صلاحیت کی ہوئی ہے, یعنی کہ ہم وہ ملک ہیں جہاں پر آپ نے ایک لیجٹیمیٹ کام کے لیے, یعنی میں کسی ناجائز کام کی بات نہیں کر رہا, دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پہلے 10 لوگوں کو فون کریں کہ وہاں پہ کوئی جاننے والا ہے. بھائی آپ کو جاننے والا کیوں چاہیے؟ اگر آپ کو کسی بھی جائز کام کے لیے کسی بھی دفتر میں جانا ہے, وہاں جانے کے لیے بھی آپ کو ایک جاننے والا کیوں چاہیے؟ آپ کو کسی بینک میں کوئی اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جانا ہے تو وہاں پر آپ کو جاننے والا کیوں چاہیے؟ آپ کی مینٹالٹی بن گئی ایون ہاسپٹل, جب تک آپ کی جان پہچان نہیں ہوگی, ہاسپٹل, اسکول, کالج, علاج کرنے کے لیے, بچوں کا ایڈمیشن کرانے کے لیے, ہر چیز کے لیے. دیکھیں عمران خان کو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو شکست دینا کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. لوگوں کے دل سے کسی بھی حکمران کی یا کسی بھی سیاسی جماعت کی محبت نکالنا مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو پرفارم کرنا پڑتا ہے. اس وقت ناممکن نہیں, آپ کو پرفارم کرنا پڑتا ہے. دیکھیں اگر آپ معاشی اینڈ کے اوپر ماں سوائے اس کے کہ آپ اڑان پاکستان اور پاکستان بیک آن ٹریک آ گیا اس قسم کے نعرے اور پریس کانفرنسز کریں, آپ 400 تصاویر والے اشتہار لگائیں, آپ 80 پیجز کے ضمیمے نکالیں, اس سے ہٹ کر دا فیکٹ ریمینز کہ اگر آپ 150 روپے پہ لے آئیں پیٹرول, صحیح, اگر آپ ڈالر جو ہے ڈالر پرائس جہاں پر تھی آپ اس کے کہیں قریب لے آئیں تو آپ بالکل اپنا مقدمہ عوام میں لے کر جا سکتے ہیں. اگر آپ اس اینڈ کے اوپر پرفارم نہیں کر رہے تو پھر آپ بے شک جتنے مرضی منصوبے بناتے جائیں, آپ کو ڈیپ ڈاؤن ایک ریالٹی کا پتہ. اور موجودہ حکومت دیکھیں سسٹم پہ گریپ, اگر تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ سسٹم پہ گریپ, اس کو کہتے ہیں کہ بھئی مخصوص نشستوں کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آ گیا. آپ جائیں نا, جا کر گلی محلے میں جا کے لوگوں سے بات کریں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر پاکستان کی عوام کی, پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں کیا رائے. بالکل. دیکھیں ابھی ہوا کیا ہے, اور وہ بہتر لیگل پوائنٹس آپ کو بتا دیں گے کہ یار اس میں اس طرح ان کا حق بنتا تھا, ان کا نہیں بنتا. دوسرا کیا مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی یا جو حکمران جماعتیں ہیں اس وقت, وہ ڈیپ ڈاؤن ان دیئر ہارٹ وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہوں گی کہ جو کچھ ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے, یا ان کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ مستقبل میں اگر یہ سب کچھ جو مسالے بن رہی ہیں یہ ان پر امپلیمنٹ ہوں گی. امپلیمنٹ کہ آپ جو گڑھے کھودتے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک گڑھا, اس گڑھے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی گرنا پڑ جائے. جیسے 26 لوگوں کو معطل کیا تو مستقبل میں مسلم لیگ نون ان کو بھی تیار رہنا ہوگا. الیکشن کمیشن کے ڈیٹا کے مطابق ہم اس بات کو تصور کر لیتے ہیں, الیکشن کمیشن کا ڈیٹا درست ہے, 40 فارم 47 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو 1 کروڑ 60 لاکھ ووٹ پڑے. وی آر ناٹ کنٹیسٹنگ ایٹ آل کہ 1 کروڑ 60 لاکھ سے زائد ووٹ ملے, ان کو 1 کروڑ 60 لاکھ ہی ووٹ ملے ہوں گے. چلیں 60 لاکھ بھی آپ نکال دیں, 1 کروڑ ووٹ ملا ہوگا. پاکستان میں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ آپ کے ہاں خواتین کی مخصوص نشستیں ہونی چاہیے, وہ کس بنیاد پر ہے کہ خواتین کو, کیونکہ اس معاشرے میں ڈائریکٹ مسابقت کا ایک ایسا نظام موجود نہیں ہے کہ جہاں پر وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں. ایک مردوں کا ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے, یہاں پر ان کو ایکول اپرچونٹی نہیں ملتی, لہٰذا تناسب کے اعتبار سے ان کی نمائندگی خواتین کی آواز بھی ہونی چاہیے. یہی ہے نا اس کا کانسیپٹ. اور پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا مطلب ہے متناسب نمائندگی. اب 1 کروڑ اگر بندے نے ووٹ دیا ہے, اس میں تحریک انصاف کی کو 50 لاکھ 60 لاکھ خواتین بھی ہوں گی نا جنہوں نے جا کے ووٹ ڈالا. بالکل. ان کی نمائندگی کون کرے گا؟ شیری رحمان کریں گی؟ کیا ان کی نمائندگی عظما بخاری کریں گی؟
کیا ان کی نمائندگی جو ہے وہ کوئی اور خاتون رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کی کرے گی یا پیپلز پارٹی کی کرے گی؟ ان کو تو آپ نے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے فلاں کاغذ نہیں جمع کرایا، پاکستان تحریک انصاف نے فلاں کام نہیں کیا، فلاں شق پوری نہیں کی. یہ تحریک انصاف کا حق نہیں ہے کہ ان کو نشستیں ملیں، یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کی نمائندگی ہو پارلیمنٹ. جس نے ووٹ ڈالا ہے یہ اس کا حق ہے. تحریک انصاف کو سائیڈ پہ کر دیں. جس لوگوں نے جس جماعت کو ووٹ دیا ہے یا جن لوگوں کو ذہن میں رکھ کے ووٹ دیا ہے کہ ہمیں ان کی ریپرزنٹیشن اپنے اس میں چاہیے، جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہ مریم نواز کے لیے نہیں دیا. انہوں نے جو ہے وہ مریم اورنگزیب کے لیے یا عظمہ بخاری کے لیے یا ہنا پرویز بٹ کے لیے یا ان خواتین کے لیے نہیں دیا. انہوں نے تو اپنی جماعت کے لوگوں کے لیے ووٹ دیا اگر ان کی نمائندگی نہیں ہے. اچھا پھر یہ بھی درست مان لیں تحریک انصاف نے فلاں کاغذ پورا نہیں کیا یا فلاں شق پوری نہیں کی، لہٰذا ان کو نشستیں نہیں ملتی. آپ یہ فیصلہ بھی کر لیں. اس کو بھی کسی نہ کسی حد تک ڈیبیٹ کر کے قائل کروایا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ یہ جماعت یہ نشستیں اٹھا کر آپ حکمران اتحاد کو دے دیں، تو دیٹس وچ از لائک obviously پاکستان کی سپریم کورٹ نے تو کر دیا اس کو ایکسپلین، اپنی جو بھی انہوں نے ججمنٹ دے دی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ منطق یا دلیل کے کسی بھی پیمانے پر آپ پرکھ لیں اس کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پاکستان کا 1.60 کروڑ ووٹر ہے الیکشن کمیشن کے ڈیٹا کے مطابق، ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ آگے مزید جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی خواتین کریں گے. یہ ان کا حق مارا گیا ہے. تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جب اتنے آپ کو نظر آتے ہیں کہ لوپ ہولز موجود ہیں، اور دوسری طرف آپ کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ بجٹ کی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں، وہ بڑا کھل کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ مانگ کے قرضہ لے کے کر رہے ہیں، ریلیف کہاں سے دیں. یا تو اب آپ کی یہ بات درست ہے کہ آپ نے اڑان پاکستان کر دیا، پاکستان ٹیک آف کر گیا، معیشت بہترین ہو گئی، بیک آن ٹریک آ گئی، سرمایہ کاری بہترین ہے، مثالی ہے، اور ملک کی معیشت بڑی جناب ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. یا پھر آپ وزیر خزانہ صاحب سے پوچھ لیں گے بھائی اگر یہ سب کچھ آپ کہ حکومت کی پریس کانفرنسز اور رپورٹس، پریس کانفرنسز اور اشتہارات پہ ہم نے جانا ہے تو آپ اس کی بات کر لیں، یا پھر آپ بتا دیں گے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سب کچھ قرضہ لے کے کر رہے ہیں. تو یہ جو کریکس ہیں ان کی وجہ سے، اور اب ظاہر ہے کہ جب آپ اتنا سب کچھ کر چکے ہیں تو حکومت ایک رپروشما کر رہی ہے، بالکل ایک دوبارہ سے رجوع کرنے کی کہ کسی طریقے سے ہمارا تاثر اچھا بنے، سافٹ بن جائے. وہ جو پچھلے کچھ 2-3 سالوں میں اب، اور یہ اچھے بچے بن جاؤ والی کہانی جو ہے وہ موجود ہے، بٹ گیم ابھی اس سے بیونڈ کچھ اور بھی چل رہی ہے، کچھ اور دعوے بھی ہو رہے ہیں شہر اقتدار میں. اور الیکشن کمیشن کی آپ تل ملاحٹ دیکھیں، آپ کو اگر ایک یاد ہوگا آپ کو، بلکہ آپ کو یاد تو نہیں ہوگا کہ آپ کی یادداشت شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے، ہم نے بھی صرف سینئر جرنلسٹ سے سنی ہے اور اس کے حوالے. نہیں میں پرانی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو ینگ قرار دے رہا ہوں، آپ کو ہاں. ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی غالباً لاہور میں، اکثر ہمارے سینئر جرنلسٹ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس میں ذوالفقار علی بھٹو سے، فارمر پرائم منسٹر سے، یہ سوال ہوا. ان سے پوچھا گیا کہ فلاں مولانا اور فلاں اور فلاں، وہ تو آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، آپ کا کیا رائے ہے؟ تو اس پہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا ہو از شی مولانا کے بارے میں. تو اگر آپ واقعی ہی کسی کے بارے میں کہ جو فرق نہیں پڑتا آپ اس کو جواب نہیں دیتے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج باقاعدہ اس کے بارے میں ہے نا کہ وہ پارٹی بنا ہوا ہے، انہوں نے جو رد عمل دیا ہے وہ رد عمل ان اٹ سیلف، اس کی لینگویج جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پارٹی ہیں. ہاں اب یہ دیکھیں، یہ خبر اب شائع ہوئی ہے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اپنی ناکامیوں کا الزام الیکشن کمیشن پر ڈالنے کا رویہ غیر مناسب ہے. یہ والا جملہ ہے جو نا اپنی ناکامیوں کا الزام کسی میں نہیں ہے پاکستان، الیکشن کمیشن پر ڈالنے کا رویہ غیر مناسب ہے. اگر آپ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تک فل سٹاپ کر کے اپنا بیان جاری کر دیتے ہیں نا، تو وہ بھی آپ کے پارٹیزن ہونے کے وہ ادارہ ہے جس نے پنجاب میں الیکشن نہیں ہونے دیے تھے، یہ وہ ادارہ ہے جس نے آئین پاکستان کے تحت 90 دن یا 60 دن کے اندر الیکشن کرانے سے منع کر دیا تھا کہ ہمیں اکتوبر میں ڈیٹ دیں. یہ وہ ادارہ ہے جو ایک جماعت سے اس کا نشان چھیننے گئی تھی پارٹی بن کے. یہ وہ جماعت ہے جو مخصوص نشستیں فیصلہ آنے کے بعد اس پارٹی کو نہیں دی جس نے. اور اب وہ کیا کہہ رہا ہے
کہ پروپیگنڈا وہ ایز اے پارٹی اپیئر ہوتے ہیں، جن کو 4 مرتبہ جسٹس منصور علی شاہ نے جگانے کی کوشش کی، بھائی ہم نے آئین اور قانون کے اور پھر اعلامیہ جاری کیا جی جی کہ الیکشن کمیشن پر ہونے والی تنقید جھوٹ اور حقائق کے برعکس ہے، الیکشن کمیشن نے ہمیشہ آئین و قانون کے مطابق فرائض سر انجام دیے ہیں، یہ بتانا نہیں پڑتا. When your conduct is according to the constitution, نظر آ رہا ہوتا ہے تو everyone says کہ yes it is according to the constitution. میں آپ کو ڈھیر سارے محکمے گنوا سکتا ہوں جن کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ محکمہ آئین و قانون کے مطابق کام نہیں کر رہا. صحیح، ایسے بہت سارے محکمے. تو یہ دیکھیں اس وقت ظاہر ہے کہ ایک ڈیپ ڈاؤن ریالٹی تو سب کے علم میں ہے کہ ابھی چیزیں جو بہتر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اب ظاہر ہے ایک وقت تو ایسا آئے گا نا کہ جب کہنے کو ہی صحیح عوام کے پاس جانا پڑے گا، تو اس وقت کہنے کے لیے کچھ ہو. تو بہتری کی کوششیں تو ساری ہو رہی ہیں، لیکن اگر وہ چیزیں امپروو بھی ہو گئی ہوتی تو پھر شاید اس قسم کی آفر کرنے کی بھی ضرورت پیش نہ. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.